बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कश्मीरी हों या पाकिस्तान के लोग हों, मैं हमेशा बात करती हूँ कि हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। उनमें एक नाम जो है हमारे साथ इस वक्त जो बैठे हुए हैं, अब्दुल बासित साहब, जो हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में, और जिन्होंने अपनी सलाहियतों से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और जो हमेशा कश्मीर के हक़ में बात करते हैं, कश्मीरियों की बात करते हैं, पाकिस्तान के मसाइल की बात करते हैं। तो आज मेरी इनसे मुलाकात हुई। सबसे पहले आपसे पूछना चाहती थी कि आप हमेशा कश्मीर की बात करते हैं और आप तकरीबन अपनी जॉब के दौरान हिंदुस्तान में भी रहे हैं, तो आपने वहाँ पे जो 35 करोड़ हमारे मुसलमान भी रहते हैं और हमारे आप जैसा कि जानते हैं कि 80 लाख के करीब जो है वो मुसलमान हमारे कश्मीरी बहन भाई वहाँ पे रहते हैं। आप जानते हैं कि 370 जब से हटा है, वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार हैं क्योंकि उनसे उनकी शनाख्त छीन ली गई है। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान में जैसे NRCA और CAA के ज़रिए जो है वहाँ पे मुसलमानों के साथ भी बहुत ज़्यादती की है। तो आप क्या कहते हैं कि आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है कि वहाँ के मुसलमानों के साथ जो इतना जुल्म किया जा रहा है, पूरी दुनिया इस पर खामोश है, तो पाकिस्तान का क्या किरदार है? और हिंदुस्तान जो है वो इस वक्त ये सब कुछ करके पूरी दुनिया को बता रहा है कि हमारी नज़र में मुसलमानों की अहमियत नहीं है। तो इस सिलसिले में आपने वहाँ के लोगों में किस किस्म का जो रवैया देखा है, आप अपने तजुर्बे से बताएं। शुक्रिया आपका कमल। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि कश्मीरियों पे जो मज़ालिम हो रहे हैं ये 5 अगस्त पिछले साल से शुरू नहीं हुए। ये तो पाकिस्तान बनने से पहले भी डोगरा राज के ज़माने में भी ये चीज़ें चल रही थी मुसलमानों के ख़िलाफ़ खासतौर। और फिर 1947 से लेकर आज तक लाखों शहीदों ने, कश्मीरियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, घरों के घर उजड़ गए हैं और 3 से 4 लाख कश्मीरी शहीद हो गए हैं। तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि सिर्फ 5 अगस्त के बाद जो है कश्मीरी मज़ालिम का शिकार हो रहे हैं भारत के। तो कश्मीरी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी इकॉनमी आप देखिए, तालीम का निज़ाम, बहुत से मसाइल हैं। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है और भारत का ताल्लुक़ है, सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है। पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। इस तरह की बेशुमार अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं और जिसका वादा पाकिस्तान ने भी किया था कश्मीरियों से और भारत ने भी किया था। बदकिस्मती के साथ भारत अपने वादे से फिर गया और अभी तक वो फिर जब 5 अगस्त को पिछले साल उन्होंने स्पेशल स्टेटस भी ख़त्म कर दिया, जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम भी कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, और ये भारत में पहली दफ़ा हुआ है। इससे पहले आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक स्टेट हो और उसको आप यूनियन टेरिटरी बना दें। यूनियन टेरिटरी से स्टेट तो बन जाती है, लेकिन ये कश्मीरियों के साथ ये मजाक होना था। लेकिन भारत हमारे लिए उसके बरक्स से क्या उन्होंने किया, हमारे लिए तो आज भी ये नहीं है कि हम इसके लिए जद्दोजहद करेंगे कश्मीरियों का जो स्पेशल स्टेटस है वो बहाल हो जाए। वो भी अपनी जगह अहमियत रखता है, लेकिन हमारा मतम नज़र जो होना चाहिए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो यही है कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिले। हमारे लिए अहम बात है, तो इस पे हमारा फोकस रहना चाहिए और यही हम पाकिस्तान उम्मीद करता हूँ कि ये हम कोशिश कर रहे हैं सारे मिलकर। सर, जो वहाँ पे 35 करोड़ मुसलमान रहते हैं, NRCA जो लगाएगा उनके साथ उनको भी एक तरह का मुल्क से निकालने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक नेहरू लियाकत एक एग्रीमेंट 1950 का है जिसके तहत हम मुसलमानों के हक़ में बात करते रहते हैं भारत के। लेकिन ये एक सीरियस बात तो है क्योंकि इस वक्त जो भारत है वो RSS के नरगे में है और RSS का जो वर्ल्ड व्यू है वो यही है कि हमने इस भारत को एक हिंदुत्वा स्टेट बनाना है। तो वो अपना काम करेंगे, वो कर रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों को एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे रखना है और मुझे ख़ुद भी इसका तजुर्बा हुआ है। भारत में चूँकि मैं 3.5 साल ज़्यादा अर्सा हमने गुजारा है, तो वहाँ मुसलमानों के हालात बहुत बुरे हैं, इस पर तो कतन कोई शक नहीं है। लेकिन भारत को भी जद्दोजहद कर रहे हैं अपने तौर पे कि जमहूरियत है। तो जो भारत सिर्फ मुसलमान नहीं, वहाँ पे अगर आप देखें दलित जो तकरीबन 200 मिलियन के करीब दलित वहाँ रहते हैं, उनके साथ भी बुरे हालात हैं। लेकिन मुसलमानों के साथ तो ख़ास तौर पे, क्योंकि मुसलमानों ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की है
800-900 سال، تو RSS اور BJP سے وہ ہضم نہیں ہو پا رہا. پھر اوپر سے جو بر صغیر تقسیم ہو گیا، پاکستان بن گیا، وہ بھی پاکستان کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا خندہ پیشانی سے. ابھی تک ان کے دلوں پہ یہ ہے کہ کس طریقے سے پاکستان اور بنگلہ دیش کو اکٹھا کر کے اکھنڈ بھارت بنایا جائے. لیکن یہ اب بھارت ماضی کی باتیں یہ ہو تو نہیں سکتا. پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس معجزے کو انشاءاللہ قیامت تک برقرار رہنا ہے انشاءاللہ. اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ دیکھیں جیسے یونائٹڈ نیشن میں جو ریزولوشن تھیں کہ دونوں ملکوں کو اپنی اپنی فوجیں نکالنی ہیں اور وہ اپنی فوجیں بھیجیں گے اور یہاں پہ ریفرینڈم کروایا جائے گا، کشمیری جو ہیں وہ بہت زیادہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو زیادہ دیکھ لیں تو وہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ نہیں جی پاکستان اپنی فوجیں نکالے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب تک یونائٹڈ نیشن آرڈر نہیں کرتی ہے تو تب تک دونوں ملک اپنی فوجیں نہیں نکالیں گے. یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ایک دیکھیے ریزولوشن پاس ہوئی تھی یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان. یہ ریزولوشن پاس ہوئی تھی اگر مجھے صحیح یاد کر رہا ہے تو 16 جولائی کو 1948. یہ ایک ریزولوشن جس کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان اپنی فوجیں آزاد کشمیر سے نکالے. لیکن پاکستان کو چونکہ بھارت پہ اعتماد نہیں تھا تو ہم دوبارہ گئے اقوام متحدہ کے پاس، اور اس کے بعد پھر 23 دسمبر 1952 کو ایک اور ریزولوشن پاس ہوئی، اور وہ ریزولوشن تھی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی، کمیشن کی نہیں، جس میں یہ اجازت دی گئی کہ پاکستان 3000 سے 6000 فوجیں آزاد کشمیر میں رکھ سکتا ہے. اور اس طرح بھارت کو اجازت دی گئی کہ 12000 سے 18000 تک فوجیں وہ رکھ سکتا ہے. تو یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہم فوجیں وہاں سے نکالیں. اصل بات یہ ہے کہ پہلے بھارت سے کوئی تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ تنازع ہے، اور اس تنازع کو اس طرح اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا ہے. اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں کیا؟ بنیادی طور پہ وہ حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں، اور وہ حق خود ارادیت صرف قراردادوں میں نہیں ہے. اگر دیکھیے آگے، اگر حق بنیادی مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اقوام متحدہ کی قرارداد نہ بھی ہوتی کشمیر پہ، تب بھی کشمیریوں کا یہ بنیادی حق ہے جو آپ ان سے نہیں چھین سکتے، کیونکہ UN چارٹر میں ہے، انٹرنیشنل لاء میں ہے، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں ہے. تو آپ یہ حق ان سے چھین ہی نہیں سکتے، چاہے قراردادیں ہوں نہ ہوں، ان سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ایک قوم آزادی چاہتی ہے یا کہ خود ارادیت چاہتی ہے تو آپ ان کو دیجیے. یہ بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے جو کسی انسان سے یا کسی قوم سے نہیں چھینا جا سکتا. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. باقی بھارت آپ کو ان چیزوں میں الجھاتا رہتا ہے، وہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، یہ ساری بے معنی باتیں ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں. اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ کشمیریوں کا ان کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے جو کہ تمام انسانوں قوموں کو ملتا ہے. آپ بہت زیادہ ہسٹری کو پڑھتے بھی رہتے ہیں اور آپ کی اکثر جو ویڈیوز بھی میں نے یوٹیوب پہ دیکھی ہیں، آپ بات کرتے ہیں کشمیر کی. تو میں اکثر یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 1927 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے ایک اسٹیٹ سبجیکٹ لگایا تھا جس میں یہ 5 اکائیاں آتی ہیں اور یہ ایک ملک بنتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ اب لداخ پہ قبضہ تقریباً زیادہ نہیں تو کم از کم 1000 مائلز جو ہے وہ قبضہ نے کر لیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی طرح دیکھیں اب کچھ حصہ 4000 مربع میل ہمارے پاس ہے اور زیادہ جو ہے وہ ہندوستان کے پاس ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو مہاراجہ کی ایک اسٹیٹ تھی جسے جو کشمیری ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا اسٹیٹ کا بانی تھا، جیسے پاکستان کے بانی ہم قائد اعظم تھے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اسٹیٹ اب ٹوٹتی جا رہی ہے؟ تو جس طرح 370 ہٹا، 35A ہٹا، ان سے ان کی جو شناخت تھی وہ چھین لی گئی. اب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ جو ہے یونائٹڈ نیشن یا اس طرف تو لے کے کوئی جا ہی نہیں رہا، نہ پاکستان کی طرف سے جایا جا رہا ہے، نہ یہاں سے وفد جاتا ہے جو پاکستان کی طرف سے بات کرے، کیونکہ پاکستان تو ہمیشہ کہتا ہے کہ میں ایک وکیل ہوں، لیکن بات نہیں کی جا رہی. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلا ابھی تو یہ دوسرا سال شروع ہو چکا ہے 370 کو ہٹے ہوئے بھی، تو دن بدن آپ دیکھیں کہ جو کشمیر ہے اس میں تو 15 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ڈومیسل دے کے غیر ریاستی لوگوں کو وہاں پہ داخل بھی کیا جا رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ جو PhD ہولڈرز ہیں وہاں پہ ہمارے مسلمان کشمیری، ان کو شہید کیا گیا ہے. میں ان کے نام نہیں یہاں پہ کاؤنٹ کرنا چاہتی، لیکن آپ میرے خیال سے زیادہ نیوز بھی دیکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ خواتین کی عصمت دری کتنی کی جاتی ہے، وہاں پہ لوگوں کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے. تو اتنی بڑی وائلیشن ہوتی ہے تو پوری دنیا جو ہے وہ خاموش ہے.
اور ایک مہاراجا کی جو اسٹیٹ تھی، دیکھیں جو حقیقت ہے اس کو ماننا چاہیے، جو کشمیری کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، وہ پاکستان کو بھی ہمیشہ انعام دیتے ہیں کہ قبائلی آپ کی طرف سے آئے تھے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کا کیا رول اس وقت رہا 1947 میں، اور ہندوستان کا کیا رول رہا؟ دیکھیے پاکستان کا رول تو بڑا سمپل ہے۔ جب اس وقت کے وزیر اعظم جانک سنگھ جو جموں اور کشمیر اسٹیٹ کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے پاکستان اور بھارت کو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کہا کہ بھئی ابھی ہم فیصلہ نہیں کر پاتے تو آپ یہ ایگریمنٹ ہم سے کر لیں کہ ابھی ہم کوئی فیصلہ کو ہمیں وقت تھوڑا دیجیے۔ تو پاکستان نے 15 اگست کو لیٹر لکھا جانک سنگھ کو جو وزیر اعظم تھے، اور ہم نے تو ایکسیپٹ کر لیا۔ بھارت کا جو ہے نا جو چالاکیاں تھیں وہ سامنے آ گئیں۔ انہوں نے مہر چند مہاجن کو وزیر اعظم بنا کے بھجوا دیا، پھر سری نگر میں پٹیالہ فورسز بھجوا دی۔ یہ 17 اکتوبر کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو سری نگر میں آلریڈی بھارت کی فوجیں موجود تھیں۔ تو یہ کہنا کہ پاکستان سے قبائلی یا انہوں نے سارا نظام دھرم برم کر دیا، بالکل بکواس بات، فضول بات ہے۔ اصل بنیادی وجہ ہے کہ بھارت کی جو نیت ہے وہ شروع سے ہی خراب تھی۔ پنڈت نہرو چاہتے ہی نہیں تھے کہ آزاد جو جموں کشمیر ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے۔ تو انہوں نے مختلف سازشیں کی، ماؤنٹ بیٹن کو لگایا، راجہ ہری سنگھ سے پھر وی پی مینن جو ہے اور سارے جو مہر چند مہاجن، یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے پھر زبردستی مہاراجہ ہری سنگھ سے سائن کروایا۔ اس میں بھی اختلافات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ G20، اگر آپ مہر چند مہاجن کی کتاب پڑھیے جو چیف جسٹس آف انڈیا بھی بنے بعد میں، جو وزیر اعظم تھے جموں اور کشمیر کے، وہ کہتے ہیں کہ 27 کو سائن ہوا تھا انسٹرومنٹ آف فکسیشن۔ وی پی مینن کہتے ہیں، ان کی آٹو بایوگرافی، ان کی پڑھی کتاب کو، وہ کہتے ہیں 26 کو سائن ہوا تھا۔ تو جو دو مین کردار تھے وہ آپس میں اختلاف ہی کر رہے ہیں، اور پھر ہم نے آج تک اوریجنل انسٹرومنٹ آف فکسیشن بھی نہیں دیکھا۔ بہت سی دیکھیں غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم مانتے ہیں، پاکستان نے بھی غلطیاں کی ہوں گی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں، لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جو، اور خاص طور پہ بھارت کی جو سازشیں ہیں، اس کا جو ہے وکٹم کشمیری بنے۔ یہ میں اس آرگومنٹ کے خلاف ہوں۔ اگر پاکستان نے بھی کچھ کیا غلط یا انڈیا نے بھی کیا ہے تو اس کی سزا کشمیریوں کو کیوں ملے؟ کشمیریوں کو تو بھارت کا حق ملنا چاہیے۔ میرا بنیادی جو ہے جو آرگومنٹ ہے وہ یہی ہے۔ باقی ٹھیک ہے، پاکستان میں بھی ممکن ہے کچھ غلطیاں کر لی ہوں، لیکن بھارت کی جو سازشیں ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ بھارت نے اب دیکھیں نا 5 اگست کے بعد جو سازشیں ہو رہی ہیں، خیر یہ تو ہمیں معلوم تھا، RSS کا جو ایجنڈا تھا کہ اس کو ٹرائیفرکیٹ کرنا ہے، جموں اور کشمیر کو اس کے 3 حصے بنانے، ابھی 2 بنے ہیں، پھر انہوں نے آبادی کا تناسب بھی تبدیل کرنا ہے، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ہمیں یہ 2014 سے معلوم تھا کہ یہ ہو رہا ہے، اور ہم اپنی حکومت سے کہتے بھی تھے، اس زمانے میں دہلی میں تھا، حکومت سے بار بار کہتا بھی تھا کہ ہونے والا ہے، ہمیں کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس وقت کی حکومت نے خاص توجہ نہیں دی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ بتائیں کہ کشمیر کا جو حل ہے وہ کیا ہے، کیونکہ ان کی جو ریاست ہے جس کی وہ مانگ کرتے ہیں، چاہے وہ خود مختار ہو، چاہے وہ الحاق پاکستان ہو، بیسیکلی جو اصل میں 5 اکائیاں تھیں وہ تو کچھ چائنا کے پاس چلے گی، کچھ پاکستان کے پاس ہے، کچھ ہندوستان کے پاس ہے۔ ان کی تو اسٹیٹ ٹوٹ چکی ہے، ان کا ایک ملک ٹوٹ چکا ہے، اور ظلم بھی ان پہ کیا جا رہا ہے، ان کو وہ حقوق بھی نہیں دیے جا رہے۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کشمیر کی آزادی کے لیے؟ دیکھیے پاکستان کو پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی سلوشن آپ نکال لیں، اگر وہ کشمیریوں کو قابل قبول نہیں ہے تو وہ زیادہ عرصے تک چل نہیں سکتا۔ تو جو بھی سلوشن ہوگا وہ پہلے کشمیریوں کو، اور ہمارا تو ماننا یہی ہے کہ ان کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے آئی ڈو ناٹ نو، بہت سی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کشمیر کے اندر سیاسی جد و جہد کیسے چلتی ہے، آیا ریزسٹنس کیسے بڑھتی ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیے تو پاکستان کو سب سے پہلے تو ایک اسپیشل انوائے جموں اور کشمیر بنانا چاہیے، کیونکہ ہمیں ایک فوکل پوائنٹ چاہیے کشمیر پہ۔ جب تک وہ نہیں ہوگا، اور یہ پچھلے 4 سال سے کہہ رہا ہوں کہ اسپیشل انوائے فار جموں اینڈ کشمیر ہونا چاہیے، تاکہ وہ جتنی بھی آپ کی سفارتکاری ہے، جتنے بھی ڈائمنشنز ہیں کشمیر کے اسٹرگل کے، ان کو سب ایک جگہ لا کر اکٹھا کریں۔ بدقسمتی سے سب پاکستان کے پاس کوئی بھی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی ورک، ہمارے پاس پلان آف ایکشن کوئی نہیں ہے۔ ہم صرف باتوں پہ اور اپنی اسٹیٹمنٹ پہ تکیہ کر رہے ہیں، لیکن ان سے کچھ نہیں نکلتا۔ نیا نقشہ بھی آپ نے نکال لیا، اس کا بھی کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان کے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے،
لوگوں کو یہاں پہ خوش کرنے کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ آپ بھارت پہ پریشر کس طرح بلڈ کرتے ہیں. ایک پریشر بلڈ ہوگا مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر سے, اور ایک پریشر بلڈ ہوگا دنیا سے. جب تک یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں ہوں گی اس وقت تک بھارت ٹس سے مس نہیں ہوگا. آپ یہ بات یاد رکھیے. تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ کس طرح کیا جائے. اس کے لیے ایک اسٹریٹجی بنانی ہے. جب تک وہ نہیں بنے گی مجھے خدشہ ہے کہ ہم مزید کامیابی حاصل نہیں کر پائیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے ٹائم کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہٹانے کی غلطی کی تھی وہ پاکستان کی طرف سے تھی کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنا دیا گیا تھا, لیکن جب کہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وہ صوبہ نہیں ہے. کہ میں بہت سارے لوگوں سے ملی بھی ہوں, وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم لوگ پاکستان پہ زور ڈالتے ہیں کہ وہ ہمیں صوبہ بنا دیں, کیونکہ ہم لوگ کشمیر کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے. وہ اپنے آپ کو کشمیر کا حصہ نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جموں اینڈ کشمیر کے جو لوگ ہیں, جو ادھر ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ ہیں, جو ادھر والے جموں کے لوگ ہیں, ان کا آپ مجھ سے زیادہ بہتر ہسٹری سمجھتے ہیں کہ یہ جو علاقے تھے یہ پہلے پنجاب کا حصہ ہوا کرتے تھے 1826 سے پہلے, اور جب مہاراجا نے ان کو پرچیز کیا تو پھر یہ جموں کی ایک اسٹیٹ بننا شروع ہوئی اور یہ ایک کشمیریت کہلانے لگی. دیکھو سارے جو لوگ ہیں کشمیر کے, ان کو یہی ہے کہ شاید یہ صوبہ بنا رہے ہیں, اس کو ضم کر رہے ہیں. تو پھر دیکھیں گے نا, سرتاج عزیز کمیٹی بنی تھی, انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز دیں. یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ 1935 میں یہ جو گلگت بلتستان کا جو ایریا اس وقت ہے یہ لیز کر دیا گیا تھا. مہاراجا نے کیا تھا برطانیہ. جب یہ آزاد ہوا تو اسے برطانیہ کا حصہ تھا, لیکن ہسٹری میں آپ جتنا پیچھے جائیں گی تو مزید اوراق کھلیں گی. اب ہسٹری میں تاریخ میں ہم کتنا پیچھے جاتی ہیں اس سے ہمیں نہیں, ہمیں تو دیکھنا ہے 1947 میں کیا سچویشن ہے, وہاں سے ہم نے آغاز کرنا ہے. اچھا سر, آپ سے میں آخری سوال پوچھنا چاہتی ہوں. آپ کی نظر میں یہ جو شملہ ایگریمنٹ ہوا تھا, کراچی ایگریمنٹ, تاشقند ایگریمنٹ, جو ڈفرینٹ ایگریمنٹس کیے گئے تھے, کشمیر کے لوگ بہت زیادہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. آپ کی نظر میں یہ اس وقت کی ضرورت تھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان معاہدوں کی اب کیا اہمیت ہے؟ یہ دیکھیے تاشقند تو کچھ ایسی چیز نہیں, اصل چیز شملہ ایگریمنٹ اگر آپ اسے کہہ لیں, یا کراچی کا ایگریمنٹ, شملہ ایگریمنٹ لے لیں آپ. دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو یا کشمیر کو نقصان پہنچا. میں اس طرح نہیں دیکھتا اس کو. وہ ایک خاص صورتحال تھی, پاکستان انڈر پریشر تھا, اور کشمیر میں اور جو ہے اس وقت پاکستان, ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. ہم بڑی مشکل میں تھے اس زمانے میں, لیکن میں پھر بھی سیلیوٹ کرتا ہوں اس زمانے کے لوگوں کو جنہوں نے مذاکرات کیے بھارت کے ساتھ جا کر. اس دیکھیے شملہ ایگریمنٹ میں بھی کشمیر کا ذکر ہے, اور یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے, ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم بائیلیٹرلی حل کریں گے, لیکن اگر آپ شملہ ایگریمنٹ کو پڑھیں تو وہ شروع اس سے ہوتا ہے کہ جو دونوں ممالک ہیں وہ UN چارٹر کے تحت کام کریں گے. تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم شملہ بائیلیٹرلی بات کر رہے ہیں تو UN کی ریزولوشن ختم ہو گئی ہیں یا وہ irrelevant ہو گئی ہیں. ایسی ختم کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب یہ 5 اگست کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ شملہ ایگریمنٹ irrelevant ہو گیا ہے. کسی حد تک بات ٹھیک بھی ہے, لیکن ہم مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں پڑھنے کی بجائے میں ذاتی طور پہ میرا انٹرسٹ ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ آگے کی سوچیں, آگے کیا کرنا ہے, کس طرح آگے بڑھنا ہے. شملہ ایگریمنٹ سے نکلنا بھی ہے تو کیوں نکلنا ہے, اور اگر نکلیں گے تو اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہوں گے. سب چیزوں کو غور کر کے ہر قدم لیں. کوئی قدم دیکھیے کشمیر کی جدوجہد میں بہت سی قربانیاں دے دی گئی ہیں. کوئی بھی اسٹیپ جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں لینا چاہیے, وہ ایک پوری اسٹریٹجی کا حصہ ہونا چاہیے آپ کی. جب آپ پہ یہ کلیئرٹی آ جائے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کشمیر کا جو موقف ہے, جو کشمیر کی جو اسٹرگل ہے, اس کو کتنی تقویت ملتی ہے. ابھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک اسٹیپ لیتے ہیں, اس پہ بہت ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں, نیا نقشہ آ گیا, سیاسی نقشہ. اب اس میں جوناگڑھ کو بھی دکھا دیا گیا پاکستان کا حصہ. میرے حساب سے بالکل بے معنی سی بات ہے. جوناگڑھ میں دیکھیے ایک مسلمان رولر تھا, زیادہ آبادی ہندوؤں کی تھی. تو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں اس کو شامل کر کے؟ اور پچھلے 70 سال میں تو آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا. 5 اگست کے بعد آپ کو جوناگڑھ یاد آ گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جس کو وچار کے بعد ایک اسٹریٹجی کے طور پہ کرنا چاہیے. کوئی اسٹیپ اپنے طور پہ نہیں لینا چاہیے, اس سے آپ کو کشمیر کی جدوجہد کو نقصان ہوگا میرے حساب سے. اس لیے میں بار بار حکومت سے یہی کہتا ہوں کہ خدا ایک اسپیشل انوائے اپوائنٹ کر لیجئے, ایک اسٹریٹجی بنا لیجئے, پھر آپ دیکھیے کشمیر انشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے اس کی جدوجہد.
سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیشہ کشمیر کی بات کی ہے. میں آخر میں سب یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت زیادہ جو ہیں وہ لوگوں کو خدشات ہیں، اور میں چاہوں گی کہ وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں سے مل کے جو ہے ان کی رائے لی جائے. اور کشمیر کے لوگوں کو بھی میں یہی کہوں گی کہ جب تک آپ لوگ خود آپس میں متحد نہیں ہوں گے اور پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ کشمیریوں کی آواز بنے اور پوری دنیا میں کشمیر کی جو پرابلمز ہیں ان کے بارے میں بات کرے. اور یونائٹڈ نیشن پہ پریشر ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہی کیے ہوئے جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق کشمیریوں کا حل نکالے. شکریہ، جزاک اللہ.